मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। इफ्तारी में 2-3 काम लाजमी कर लें आप। रोटी कम से कम कर दो अपनी खुराक में। इफ्तारी में रोटी को क्या करो, छोड़ सकते हो तो छोड़ दो, 1 महीना नहीं खाओ, कुछ भी नहीं होता, फिर खा लेना बाद में। तो कम से कम कर दो रोटी को। जब भूख लग रही है कुछ खजूर खा ली, कुछ चने में थोड़े बहुत चने खा लिए, गोश्त खा लिया, अंडा खा लिया, ये मुद्दज़िल ला लिया, 2-3 चीजों को उसने खा लिया। आजकल मुद्दज़िल आलिया का मतलब जो सामने आया खा लिया। इस्लाम में जो मुद्दज़िल आलिया का मतलब 2-4 निवाला खा लिया। तो इस्लाम का मुद्दज़िल आलिया और हम लोग का मुद्दज़िल आलिया में क्या है फर्क। तो कंट्रोल करो। इफ्तारी में शरबत मत पियो। शरबत पीना है तो जो मैंने बताया था शरबत वो वाला पी लो। मैंने पूरी रेसिपी शेयर की थी आपके फायदे के लिए। आपने क्या करना है, पुदीने को पानी में डाल के रखना है, थोड़ी देर पानी में पड़ा रहेगा वो, तो उसकी मिट्टी मिट्टी साफ हो जाती है। फिर उसे निकाल के अच्छी तरह धो लिया। कराची में तो ये भी नलके के पानी से धोने के बाद पीने के पानी से अलग से धोना पड़ता है, क्योंकि नलके के पानी ने उसको गंदा कर दिया होता है, तो अब उसको पीने के पानी से धो लो आप। पंजाब को मुझे नहीं पता। तो यहां आपने धोने के बाद उसके पत्ते निकाल के, या पत्ते पहले निकाल लो, निकालने के बाद आपने क्या किया, हल्का सा पानी डाल के उसको वो जो ग्राइंड कर लो उसको। समझ में आ रही है बात? अच्छा, ग्राइंड करने से पहले उसमें 2-3 लीमू भी डाल दो, या 1 लीमू, या जो भी आपको, वो तजर्बा हो जाएगा कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हो, वो आपको खुद तजर्बा हो जाएगा। फिर लीमू में फर्क होता है, कुछ लीमू बड़े कड़वे होते हैं, कुछ नहीं होते, कुछ में तुरशी ज्यादा, कुछ में कम, वो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। तो वो आपने छिलकों समेत उसमें बीज निकाल लो, छिलकों समेत ग्राइंड करना है उसमें, छिलके नहीं निकालने उसमें। लेमन का छिलका बहुत ही कोई खानदानी चीज है, थोड़ी खानदानी होती मैं नहीं बताता आपको, मैंने तजर्बा किया है, बहुत ही कोई खानदानी चीज है लेमन का छिलका। तजर्बा के अंदर बॉडी बहुत एक्टिव हो जाती है उससे। तो वो छिलका भी आपने उसमें पुदीने के साथ ग्राइंड कर दिया और थोड़े से पानी में डाल के उसको रख दिया, ताकि वो अच्छी तरह उसके सारे असरात किसमें आ जाएं, पानी में, और रख दो उसको इफ्तारी के लिए। इफ्तारी से पहले आपने क्या करना है, अब 2 किस्म के शरबत हैं, आपका जो दिल चाहे उसमें पी लो। एक तरीका तो यही है कि इसी को आपने इफ्तारी के वक्त में इसमें हस्बे तौफीक पानी डाला, ग्राइंड किया, और शहद डाल दो इसमें मीठे के लिए, क्योंकि ये कड़वा होता है, पिया नहीं जाएगा ऐसे। शहद डाल देंगे, वो भी आपको अंदाजा हो जाएगा कितना शहद ऐसे है जो आप अफोर्ड, यानी बहुत मीठा ना कर दो उसको। शहद डाल दिया आपने, बर्फ डाल, अच्छा फिर छान लिया उसको आपने, ताकि ये छिलके मिलके सारे तबीयत पे बोझ ना हो, तो मजा ना आए पैसे वापस। इतना मजे का मशरूब बनेगा। ये जो पुदीना है ना, ये बेहतरीन एंटी एलर्जी है, नज़ला, जुकाम, खांसी, जिस्म में खारिश, मारिश, इन सब चीज़ों के लिए। मैंने अपना तजर्बा शेयर किया था ना, मैं कितना बीमार रहता था, खारिश रहती थी, और मेरी वालदा मुझे हकीम मुरसलिन के पास ले गई। उन्होंने बोला कि सिर्फ पुदीने का पानी निकाल के पी लिया करो, वरना कितनी एंटी एलर्जियाँ खा रहा था, क्या क्या कर रहा था। तो वो पुदीने का पानी पिया फिटफाट। तो पुदीना हल्की चीज़ नहीं है, समझ में आ रही है बात? तो इसमें पुदीने का अर्क भी आ गया, लीमू भी आ गया, तो ये बहुत ही अच्छा मशरूब बन जाएगा इफ्तार में पीने के लिए। मजे का भी होगा, हाजमा भी करेगा, बहुत फायदा होगा। और अगर इसको चाहते हो कि आप और पावरफुल बना दो, तो उसका तरीका फिर ये है कि ये मशरूब जो आपने जो है ना, जो पुदीने का रखा किनारे पे, इसमें आप चुकंदर का इतना सा गिलास का रस चुकंदर का, और उतना ही सेब। समझ में आ रही है बात? यानी 1 गिलास के 3 हिस्से कर लिए, 1/3 ये पुदीने का उसमें आ गया, 1/3 चुकंदर का जूस, 1/3 सेब का जूस, और तीनों को मिक्स कर लिया। मजा ना आए, पैसे हमेशा के लिए वापस। तो ये बहुत ही पावरफुल किस्म का। इसमें सिर्फ शुगर के मरीजों का मसला होगा कि उसमें फिर चुकंदर में शुगर बहुत होती है, लेकिन आम नॉर्मल आदमी को इससे फायदा होगा। चुकंदर क्या करता है, आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा एक्टिव कर देता है और बहुत फायदेमंद है। वो आप फिर हकीमों से, डॉक्टरों से पूछ लेंगे चुकंदर क्या करेगा आपके साथ, तो बहुत फिटफाट हो जाओगे। और आप देखना जिस दिन इफ्तारी में आपने ये सब कुछ, ये वाला पी लिया और रोटी चावल से आपने अवॉइड किया, तो आप देखना आपको उस दिन अलग ही महसूस होगा, यार कुछ कहीं और पहुंचे हैं, इतनी जिस्म में ताकत आएगी।
یہ کام کر لو اپنے خرچے پہ. اور یہ چقندر کا یہ جو پیو گے نا, جس طریقے سے میں بتا رہا ہوں, آپ تھوڑے دن میں اپنا چہرہ دیکھنا. میں نہیں پی رہا, صرف مشورے دے رہا ہوں آپ کو. آپ کہو گے آپ کیوں نہیں ایک دم ایسے ٹارزن بن گئے, مشورہ دے رہا ہوں نا. 3-4 دن آدمی کرتا ہے, پھر بولتا ہے چھوڑا یار, پانی پی لو. لیکن یہ کریں آپ, اس کا فائدہ ہوگا. میں نے کیوں چھوڑ دیا, 3-4 دن میرا پیٹ تھوڑا خراب ہونے لگا تھا. آئرن جس چیز میں زیادہ ہو تو پیٹ پہ وہ تھوڑا سا پرابلم کرتی ہے, میرے ساتھ ہوتا ہے ایسا. تو میں نے کہا آہستہ آہستہ میں یوز ٹو ہوں گا اس کا. لیکن آپ یہ چقندر کا اور سیب کا اور یہ پودینے کا پیو, خواتین کے لیے تو بہت ہی اچھا ہے. چہرے کی ایسی فریشنس ہوگی, چمک پیدا ہو جائے گی. کمزوری ومزوری مارکیٹ سے شارٹ, یہ جو ہر وقت تھکی تھکی سی فیل کرتی ہوں, اس کے بعد بھی اگر تھکاوٹ فیل ہو رہی ہے تو یہ مینوفیکچرنگ فالٹ ہے. یہ کیا ہے, یہ مینوفیکچرنگ فالٹ ہے. تو یہ والا شربت پی لیا کرو, یہ باقیوں سے جان چھڑاؤ, چینی سے. اور یہ جو, اور بازار کا تو کبھی بھی کچھ نہ پیو, کتنی اچھی کمپنی ہو. میرا گلا بہت سینسیٹیو ہے, میں نے کئی بار تجربہ کیا ہے. ذرا سا کوئی بازار سے کسی اچھی کمپنی کا بھی میں نے جوس پیا ہے نا, فوراً گلا خراب ہوا. اس کا مطلب کچھ ہے اس میں. گنے کا جوس پی لو گے نا, وہ جو گندا, اس سے گلا نہیں خراب ہوگا, وہ کم نقصان دہ. وہ بھی نہیں پیا کرو, مکھیاں بھی اس میں آ رہی ہوتی ہیں, لیکن پھر بھی میں وہ کم نقصان دہ ہے. اور یہ جو پیکنگ کے جوس آ رہے ہیں نا ڈبے کے, جو بڑی اچھی کمپنیوں کی بات کر رہا ہوں, لوکل کی تو بات ہی نہیں کر رہا, مت پیو, ان کے قریب مت جاؤ. یہ صرف زبان کے ٹیسٹ کے لیے ہوگا, ان میں کچھ فائدہ بھی ہوگا, سیب ویب ہوگا, انگور منگور ہوگا, لیکن اس کے نقصانات ان کے فائدوں سے زیادہ ہے. پھلوں کا جوس تو ویسے بھی نہیں پینا چاہیے, پھل کھانے چاہیے. تو چقندر اور سیب کا میں نے صرف رمضان کی وجہ سے آپ کو کہہ دیا, اور اس میں جو لیمن وہ ملے گا تو اس میں شوگر کے نقصان کو یہ کم کر دے گا اور اس کے فائدے بڑھ جائیں گے. تو یہ پی لیا کرو اپنے خرچے پہ, بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اور پھوڑا نہ کرو. اور اتنا لوگ کھاتے ہیں پھر تراویح میں ایسے جھوم رہے ہوتے ہیں کھڑے ہو کے, سے عجیب سے ٹہل رہے ہوتے ہیں. آپ چند دن تجربہ کرو, آپ کی باڈی جو ایکٹیو ہو جائے گی نا جب کم کھانے سے. یعنی افطاری میں آپ نے روٹی چاول کم کھانے, اس کو کم فوکس کرو, اور تو آپ دیکھنا آپ کو الگ ہی پتہ چلے گا یار. کوئی نہیں, جو لوگ وزن کم کر لیتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں ایسا لگ رہا ہے دوبارہ پیدا ہوئے ہیں ہم, ایسا لگ رہا ہے دوبارہ. میں نے رمضان سے پہلے اپنا ویٹ کیا اور گھر والوں کو بتایا کہ عید کے بعد اگر یہ کم نہیں ہوا اس کا مطلب میں نالائق ہوں, اس کا مطلب رمضان میں بھی کوئی فائدہ, حالانکہ میرے پاس وزن کم کرنے کا کوئی زیادہ آپشن ہے نہیں, یعنی اتنی اسپیس ہی نہیں ہے, وزن کم کر کے میں جاؤں گا کہاں. لیکن پھر بھی مجھے یہ فکر ہے کہ میرا وزن زیادہ ہے. تو رمضان میں اگر وزن کم نہیں ہوا, میں نے پہلے روزے کو وزن چیک کیا, میں نے کہا اگر یہ عید کے بعد بھی اتنا ہی ہے اس کا مطلب رمضان سے ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. تو اس لیے میں آپ لوگ بھی وزن چیک کر لو, اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں رمضان کے بعد ڈبل نہ ہوا, جو اسپیڈ چل رہی ہے نا زیادہ ہی ہوگا. آپ تو بڑھائیں تھوڑا سا, آپ بڑھاؤ. آپ تو یہ چقندر مقندر پی لیا کرو, آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, چھوڑ دو, کھا لو. اور یہ جو لوگ چکنائی چھوڑ دیتے ہیں نا, چربی وربی, ایکچولی ڈاکٹر منع کر رہے ہیں. سب سے پہلے نقصان کیا ہوتا ہے, ان کی چہرے کی رونق ختم ہوتی ہے. باڈی میں جو نیچرل فیٹ ہے نا, نیچرل فیٹ, کل دیکھو میں نے جو ہماری خدمت گزار ہے اس سے میں نے گوشت منگوایا, میں نے بولا چربی. لوگ کیا کرتے ہیں گوشت خرید کے, چربی نہیں. میں نے کہا چربی ڈلوانا تاکہ کوکنگ آئل نہ ڈالنا پڑے, کوکنگ آئل نہ ڈالنا پڑے. تو ہم تو چربی والا گوشت کھاتے ہیں. گوشت میں اللہ نے چربی رکھی اس لیے کہ کمبختوں یہ کوکنگ آئل سے کیا کرو, جان چھڑاؤ. اس گوشت کی لذت ہوتی ہے, طبیعت پہ بوجھ نہیں ہوتا, وہ مزہ آتا ہے کھانے میں. پتہ نہیں کن چکروں میں ڈال دیا. میں نے جب اس میں آئل دیکھا میں نے غصہ کیا, میں نے کہا بھائی اتنا آئل کیوں ہے؟ انہوں نے کہا بھائی وہ چربی کا آئل ہے یہ. وہ بے شک نہ پیو, وہ الگ سے نہ پیو, وہ بس اس آئل میں جو چربی میں پکا ہوا گوشت کھا لو, یہ کافی ہے. الگ سے چربیاں پیو گے تو وہ ایسا نہ ہو دھماکے کے ساتھ, کیونکہ اس کے لیے پھر ایکسرسائز بہت ضروری ہے. تو یہ کچھ اہم باتیں تھیں, اللہ کرے عمل کی اللہ توفیق دے. بچوں کو بھی وہی, بچوں کو تو پلاؤ یہ چقندر, سیب, اور اس کا جو اگر اللہ نے, اور سیب بہت سستے مل جاتے ہیں سبزی منڈی سے. لوگ کہیں گے مفتی صاحب وہ مشورے دے رہے ہیں جو اتنے پیسے. بھائی آپ سبزی منڈی جاؤ. میں اپنی, جب میں ذرا مصروفیت کم تھی, اپنی بکری کے لیے سبزی منڈی سے سیب لایا کرتا تھا, بکری کو کھلاتا تھا. اتنے مزے کے سیب تھے وہ
پھر لاتا تو بکری کے لیے تھا مگر ہم سب پھوڑ پھاڑ کے برابر کر دیتے تھے اس کو. تو یہ جو بڑے بڑے لال بڑے بڑے سیب آ رہے ہیں اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے. آپ جاؤ سبزی منڈی میں, پیسہ اللہ نے دیا تو جو مرضی لے. اچھا سیب بھی ہرا ہو, اس میں شوگر کم ہوتی ہے. ہرا سیب جو تھوڑا سا کچا سا ہوتا ہے نا وہ اچھا ہوتا ہے, اس میں شوگر کم ہوتی ہے. شوگر سے بچاؤ اپنے آپ کو, میٹھی چیزیں کم کرو. تو سبزی منڈی جاؤ, وہاں بوریوں میں سیب مل رہے ہوتے ہیں. جو جس بیچارے کا پیسے نہیں ہے اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جاؤ, وہاں پورے لاٹ سیبوں کی ہوتی ہے. سستے سیب بھی مل جاتے ہیں, وہ اٹھا کے لے آؤ, پورا رمضان چلتا رہے گا. اور یہ جو تم کھلا رہے ہو اپنے بچوں کو, یہ کون سا فری پھوکٹ کے آ رہے ہیں؟ یہ بھی تو پیسوں کے ہی آ رہے ہیں نا. چینی بھی تو پیسوں کی آ رہی ہے, اور جو اس میں لال لال شربت ڈالے جا رہے ہیں یہ بھی تو پیسوں کے ہی آ رہے ہیں. تو یہ کون سا فری پھوکٹ میں ہے؟ تو اپنے بچوں کو کچھ دن اچھا کھلا لو, بیماریوں پہ جو خرچہ ہو رہا ہے اس کے پیسے بچ جائیں گے. کیسے بچوں کے آپ دیکھو چہرے پھیکے پھیکے بالکل سب فارغ ہوتے جا رہے ہیں. ہو گیا میرے بھائی, بچے لیے میں سمجھ رہا ہوں دینا جائز نہیں ہے بھائی. یہ میں نام نہیں لینا چاہ رہا. عید پر سب بچے نئے نوٹ مانگتے ہیں, کوئی سود سے پاک طریقہ بتا دیں. نئے نوٹ جاؤ ادھر بینک سے نئے نوٹ مل جاتے ہیں. بچے بھی بڑے فنٹر ہیں یار. مفتی صاحب کیا نئے نوٹ زیادہ دے کر پرانے نوٹ جائز ہے؟ نہیں, جائز نہیں ہے. میں کافی عرصے سے آپ سے ایک اہم معاملے میں رہنمائی. مجھے ایک لڑکی پسند ہے, وہ مجھے پسند کرتی ہے, ہم دونوں نکاح کرنا چاہتے ہیں, لیکن میرے گھر والے راضی نہیں ہو رہے. میرے گھر والوں کو ہماری بات کرنے پر کوئی اعتراض نہیں, لیکن جب میں نکاح کی بات کرتا ہوں تو منع کر دیتے ہیں کہ اور ہمارا اسٹیٹس اور ذات مختلف ہے. لڑکی یوسف زئی ہے اور میں سید ہوں. اس وقت میری تنخواہ 55,000 روپے ہے اور الحمدللہ مناسب کما رہا ہوں. یہ اس لیے کریں گے تاکہ رشتے آنا شروع ہو جائیں ان کے لیے. وہی رپورٹ پیش کریں, تنخواہ 55,000 روپے اور الحمدللہ مناسب کما رہا ہوں. میری عمر 24 سال ہے اور گھر والے بولنے کہ شادی 28 سے 29 سال میں کریں گے. گھر والوں کی جملہ مکمل کرو, سیکھ جاؤ. اچھا میرے گھر والے کریں گے 28 سے 29 سال میں کریں گے. دوسری طرف لڑکی کے گھر والے بھی پریشان ہیں اور باقاعدہ رشتے بھیجنے کا مطالبہ کر رہے ہیں. اس لڑکی کا بھائی میرا بہت اچھا دوست تھا, مگر اس بات کی وجہ سے ہماری دوستی بھی خراب ہو گئی. وہ صاف کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی بہن کی شادی کہیں اور کر دے گا, مجھ سے نہیں کرے گا. ہم دونوں بہت پریشان ہیں, سمجھ میں نہیں آ رہا کہ برائے کیا کریں. میں بھی بہت پریشان ہوں, یہ باتیں سن کے آپ بھی بہت پریشان ہیں, میں بھی بہت پریشان ہوں. ٹھیک ہے, اس کا حل یہی ہے کہ جا کے کر لو یار. لڑکی کے ابا سے بولو بھائی میں 55,000 کما رہا ہوں تو دے دو بس. اس میں اگر وہ خوشی سے دے دیتے ہیں تو ٹھیک ہے, کر کے بتا دو ہو گئی ہے. گھر والوں کے معاملات بہت آج کل خراب ہیں, وہ نہیں کریں گے. اپنی زندگی گھر والوں کے چکر میں خراب مت کرو. ابھی شادی کر لو گے, گھر والے کہہ رہے ہیں 28 سال میں, ابھی 24 کے ہو, گھر والے کیا کہہ رہے ہیں 28, 25, 26, 27, 28. ابھی کر لی, 28 سال میں بچہ 4 سال کا ہوگا. آپ کا کیا خیال ہے؟ بچہ کتنے سال کا ہوگا؟ 4 سال کا. اور 28 میں کی تو اس وقت جا کے بچہ پیدا ہوگا. اور پھر لڑکی کی تو جیسے جیسے ایج بڑھتی ہے پریگننسی کے امکانات اسی حساب سے کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہاں کا بھی مسئلہ ہوگا اور نفسیاتی مسائل اور پیچیدگیاں اور زیادہ شروع. تو لیٹ شادی میں بیگم بھی پیچیدگیوں کے ساتھ آئے گی, تو پھر الگ سے مسائل ہیں. اور دیکھو جس کے بچہ ہو جائے نا عورت کے, اس کا تو پھر کنٹینیو ہو سکتا ہے بعد میں بھی. جس کے نہیں ہوا نا, شادی لیٹ ہو رہی ہے. یہ ڈاکٹر سے میں نے سنا ہے کہ آج کل جو بانجھ پن ہے نا, اس کی ایک بہت بڑی وجہ لڑکیوں کی دیر سے شادی ہے. اس میں پریگننسی کے چانس, جتنا لیٹ ہوگی شادی پریگننسی کے چانس کم ہو جائیں گے. اور ایک اہم بات یہ بھی کہ لڑکی کی شادی دیر سے ہوگی, بچے کے میں بھی معذوری کے امکانات بھی بڑھ جائیں گے. اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا یہ, لیکن چانس ہوتا ہے. بہرحال کم عمر لڑکی کے بچہ زیادہ صحت مند ہوتا ہے بنسبت عمر زیادہ ہونے کے بعد جو بچہ پیدا ہوتا ہے, خاص طور پہ 35 سال کے بعد, تو خطرہ ہوتا ہے کہ ایب نارمل. کزن میرج میں جتنا بچے کے معذور ہونے کا خطرہ نہیں ہے, اس سے زیادہ خطرہ ہے 35 سال کے بعد جب عورت کے بچہ ہو, تو اس میں خطرہ زیادہ ہوتا ہے معذور ہونے کا. اس لیے لڑکی کو تو جلدی ٹھکانے لگاؤ بھائی, دیر نہیں کرو. تو اس لیے آپ کر لو, شادی کر کے بتا دو جو اکھاڑنا ہے. دیکھو بدماشی صحیح جگہ پہ کرو نا تو پھر بدماشی کا مزہ ہے. غلط جگہ پہ بدماشی ہو تو پھر ظلم ہے, وہ مزہ نہیں ہے. یہ صحیح جگہ ہے جہاں بدماشی ہے. میرے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بدماشی جب کرو تو پتہ چلتا ہے نا. مفتی صاحب کہنا آسان ہے, ہم نے کی ہے.
ہم جب دوسری شادی کر رہے تھے تو کوئی آرام سے تھوڑی کرنے دے رہا تھا, بدماشی کی ہے, جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو, اور اکھاڑا انہوں نے, پھر ہمارا بہت کچھ وہ افورڈ کیا, ہم نے برداشت کیا. تو پھر بدماشی کی تیسری, تو یہ ایسا ہی نہیں ہوگا, جھگڑے ہوئے ہیں, لڑائیاں ہوئی ہیں, تانے ڈھشیاں, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, ہاں یہ وہ بہت کچھ ہوا ہے. میرے ایک دوست ہے, پوچھے ہم کوریا مسجد کے لیے بلڈنگ لی ہوئی ہے جس کے 4 منزل مسجد کے لیے استعمال ہوتے ہیں, پہلے منزل جائز ہے بھائی. مسجد بلڈنگ ہے جس میں مسجد بلڈنگ کے ایک پورشن میں خنزیر بک رہا ہے, شراب کباب, دوسرا پورشن نماز کے لیے, تو کوئی بات نہیں, الگ الگ پورشن ہے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اچھا, پھر اس کا کرایہ بھی آتا ہے ہوٹل کا, وہ مسجد میں استعمال ہوتا ہے. تو ہوٹل اگر کھانے کا ہوٹل یعنی جگہ دی ہوئی ہے کسی کو, اسپیشل خنزیر بیچنے کے لیے نہیں دی آپ نے, کسی کو اس نے رینٹ پہ جگہ لی, اب وہ اس میں کیا کر رہا ہے, خنزیر بیچ رہا ہے, تو یہ اس کا اپنا ہیڈ ایک ہے. آپ نے تو جیسے کسی کو کرائے پہ مکان دیا, اب وہ اس میں بیٹھ کے فلمیں دیکھ رہا ہے, تو آپ نے فلمیں دیکھنے کے لیے تو نہیں دیا نا, آپ نے تو رہنے کے لیے دیا ہے. تو اگر آپ نے جائز مقصد کے لیے دیا ہے, پھر اس میں وہ کچھ غلط کام بھی کر لیتا ہے, تو یہ وہ گناہ گار ہوگا. لیکن اگر بلڈنگ ایسی ہے کہ وہ غلط کام کے علاوہ استعمال, جیسے نائٹ کلب بنا دیا, پورا کلب بنا کے دے دیا, وہ ناجائز ہے, پھر اس کا کرایہ مسجد میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے. سال زکات نکالی جاتی ہے, مگر مال پر 1 سال کا عرصہ نہ گزرا ہوا تو زکات نکالی جا سکتی ہے. جی, ایڈوانس میں بھی زکات نکالی جا سکتی ہے, البتہ حساب اسی دن کرنا پڑے گا. میرے بھائی مجھے پاکستان سے باہر بھیجنا چاہتے ہیں, لیکن میرا دل نہیں لگتا, اور امی ابو بھی دل سے نہیں چاہتے, لیکن کہہ رہے ہیں چلے جاؤ. نہیں جاؤ, جب دل نہیں لگ رہا نہیں جاؤ, یہیں کماؤ, اللہ تعالیٰ یہاں کھلا دے گا. جہاں آبادی ہوتی ہے وہاں روزگار بہت ہوتا ہے. تو باہر رہنا آسان کام نہیں ہے. ابھی ہمارے ایک دوست تھے, اپنے بھائی کو یورپ چھوڑ کر آئے, وہ بیچارہ رو رہا تھا وہاں پہ, اور چند دنوں میں بھاگ کے آ گیا. تو آسان نہیں ہے. ہاں, یہ بات ضرور ہے کہ وہاں کاروبار میں محنت کا پھل ملتا ہے. ہمارے یہاں ٹانگیں کھینچنے والے بہت ہیں, حکومت ہی نہیں چلنے دے گی آپ کو, تو اس اسٹرگل کا وہاں فائدہ ہوتا ہے. تو وہاں جو لوگ بزنس کرتے ہیں اکثر, لیکن اس کے لیے بھی کوئی قابلیت ہو, وہیں منہ اٹھا کے چلے جاؤ تو دھکے کھانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا. بہت لوگ دھکے, اور پھر یہ بھی یاد رکھو, جو غیر قانونی جاتے ہیں ان کی تو زندگی بہت ہی بری, کیونکہ جو ان کو ملازمت دیتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے یہ اللیگل ہے, تو وہ اتنی کم تنخواہ دے گا اور اتنا آپ کو نچوڑے گا, اور آپ چمچہ گیری میں ہی لگے رہو گے. تو اس لیے اپنے آپ کو کیوں ذلیل کر رہے ہو یار, عزت کے ساتھ یہاں رہو, شادی کرو اگر ذلیل ہونا ہے تو, اللہ نے بہترین طریقہ رکھا ہوا ہے ذلیل ہونے کے لیے. اچھا میرے بھائی, مجھے ایک لڑکی پسند ہے لیکن اس کے ابو کی آمدن ٹھیک نہیں ہے, کیا کروں؟ ابو اگر حرام کما رہے ہیں تو آپ شادی کی لڑکی سے کر لو, البتہ اس کے ابو کا ہدیہ ودیہ نہ لیا کرو آپ. اور ابو اگر بالفرض جہیز دیتے ہیں تو بیگم کو بتا دو کہ یہ جو پیسے ملیں, جتنے کا جہیز ملا ہے, کیونکہ حرام ہے, تو اس کو حلال کرنے کے لیے میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا تمہاری طرف سے, تو اس کے پیسے صدقہ کرنا شروع کر دو. سمجھ میں آ رہی بات؟ کسی کو کوئی حرام گفٹ مل گیا ہو تو اس کو حلال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اصل میں جو چیز بھی حرام ہوتی ہے وہ واجب التصدق ہوتی ہے, یعنی اس کا صدقہ کرنا واجب ہوتا ہے. تو فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ صدقہ کر دو یا اس کی قیمت کر دو تو بھی وہ حلال ہو جاتی ہے, اور اگر قیمت یکمش نہیں کر سکتے, قسطوں میں کر لو تو بھی ٹھیک ہے. لیکن اس میں جس سے گفٹ لیا اس کو یہ بتانا چاہیے کہ بھائی آپ کی یہ چیز ناجائز تھی, ہم نے لے تو لی ہے لیکن ہم اس کے پیسے صدقہ کریں گے, تاکہ اس کو یہ پتہ چلے کہ یہ غلط ہے, میرے جو آمدن ہے غلط. ورنہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار ویسے حرام کہتے رہتے ہیں اور جب ہم کھلائیں تو کھا بھی لیتے ہیں. جی بس یہ آخری سوال ہے میرا خیال. وہ طلاق ہو کے گھر آ گئی ہے, بھائی بہن باپ ماں تو اس کی ہے نہیں, سب جو ہے اس کو نکو کیے ہوئے ہیں. کیا کیے ہوئے؟ نکو کیے ہوئے مطلب کارنر کیا ہوا ہے. اچھا, تو ان حالات میں ذرا تھوڑا سا کچھ طلاق ہو کے بچی گھر پہ آ جاتی ہے نا, تو بیچاری کے ساتھ یہی ہوتا ہے, بہن بھائی سارے اس کا جینا حرام کر دیتے ہیں. دیکھو طلاق بری چیز ہے. پہلی بات تو یہ کہ آج کل کی جو طلاقیں ہو رہی ہیں نا, ان میں مردوں کا بھی قصور ہوتا ہے, لیکن عورتیں زیادہ اس میں مسئلہ کر رہی ہیں آج, کیونکہ فیمنزم پھیل رہا ہے نا سوسائٹی میں. تو خواتین نے شوہروں کی اطاعت تو چھوڑ دی ہے. عورت کو چاہیے, شوہر کو غصہ آ رہا ہے, تھوڑی دیر کے لیے زبان کنٹرول کر لے,
لیکن آج کل کنٹرول نہیں.